जिंद लाई यसू दे नावे असी कुछ हो चाहते। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस साल में, इसके पहले महीने और इसके आखिरी दिन, आखिरी इतवार में खुदा ने हमें बड़ी सलामती के साथ रखा। और आज जनवरी 31 और उसका आखिरी दिन है कि जो इतवार का रोज है। हम खुदा अपने खुदा के इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि पहला महीना नए साल का बड़ी सलामती के साथ गुजर गया है और खुदा हमें अपने घर में भी ले आया ताकि उसकी इबादत, उसकी शुक्रगुजारी कर सके और खुदा अपने खुदा के कलाम से सीख सके। मेरे साथ खुदा का जिंदा मुकद्दस पाक कलाम निकाले। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, मत्ती की इंजील, उसका 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि तेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान बंधेगा, वो आसमान बांधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज का जो हवाला तलावत किया गया है वो मुकद्दस मत्ती की इंजील से है। मुकद्दस मत्ती की इंजील का अगर बगौर जायजा मुताला किया जाए तो मुकद्दस मत्ती की इंजील में 28 बाब है। अगर कुल 28 अबवाब की आयात को इकट्ठा किया जाए तो 1071 आयात बनती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अनाजील बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजील हैं जो 4 अशखास ने, रसूलों ने उसको तहरीर किया है। हम इन चारों अनाजील को इस तौर से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन चारों लोगों ने, मुकद्दसीन ने, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस को मुख्तलिफ ज़ावियों से या 4 मुख्तलिफ ज़ावियों से, एंगल से देखा और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को बयान किया है। और जब हम अनाजील मत्ती का मुताला करते हैं जो 40वीं ईस्वी में तहरीर हुई और इसको मुकद्दस मत्ती ने लिखा है, उसने इसमें खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश
کیا ہے، بیان کیا ہے۔ مقدس مرقس کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بطور خادم خدا یسوع مسیح کو بیان کیا گیا ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خدا یسوع مسیح کو ابن آدم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مقدس یوحنا خدا یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ وہ ہمارا خدا یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ خادم بن گیا، انسانی صورت اس نے اختیار کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اس نے اپنا خون بہایا تاکہ انسان نجات حاصل کر سکے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ملک دوسرے ملک کی طرف بڑھتا ہے، اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یا ادیان مختلف ادیان کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف دین جب آگے کو بڑھے تو انہوں نے لڑائی کی، جنگیں کی، اور تاکہ ہماری بات، ہمارا دین آگے بڑھ سکے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کوئی لڑائی نہیں کی، محبت کا پیغام دیا تاکہ ہم محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے خدا سے برکت حاصل کر سکے۔ مقدس متی جس کے نام کا مطلب ہے گفٹ آف یہوہ، یہوہ خدا کا تحفہ، اس کا دوسرا نام لاوی ہے۔ اور مقدس متی کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ کفرنہوم کا رہنے والا ہے اور یہ محصول لینے والا ہے، یعنی ٹیکس اکٹھا کرنے والا ہے۔ رومی حکومت کے لیے مقدس متی ٹیکس کو لوگوں سے اکٹھا کرتے اور رومی حکومت کو دیتے تھے، اور یہودی جو ٹیکس کو اکٹھا کرنے والے یعنی محصول لینے والے ہوتے تھے ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ ایک دن جب وہ کفرنہوم میں اپنی خدمت، اپنے ڈیوٹی کے کام کا سرانجام تھا جو رومیوں کے لیے مقدس متی کرتا تھا، تو خداوند یسوع مسیح کی ملاقات اس سے ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے بولے، اور وہ سب کچھ اپنی چوکی پر چھوڑ کر جہاں وہ ٹیکس لے رہا تھا، لوگوں سے پیسے کٹے گا، سب کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ مقدس متی تعلیم یافتہ انسان تھا اور اس نے یہ انجیل یہودیوں کے لیے لکھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جو نہیں مانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، وہ بھی جان لے کہ وہ اس دنیا میں بطور بادشاہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اور مقدس متی جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو اس کے تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ 12 سال کے بعد وہ ایتھوپیا کے علاقے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کلیسیائیں قائم کی، اور وہیں اس کی وفات ہوئی، اور اس طرح سے مقدس متی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس حوالہ کو جو میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کیا ہے، اس کے مقدس متی کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت میں، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا۔ کیسریا فلپی کا علاقہ کفرنہوم سے 25 میل کے فاصلے پر تھا، اور مقدس متی وہاں کے احوال بیان کرتا ہے کہ جب وہ مقدس متی کے گھر سے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا تو کیسریا فلپی میں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ اور کیسریا فلپی کے لیے بھی یہ مشہور ہے کہ یہ علاقہ رومی حکومت کے بادشاہ
ہیرودیس نے اس علاقے کو بنایا تھا اور اس میں رہائش لوگوں کی اختیار کی، اور یہ ایک دیوتا جس کا نام پین دیوتا تھا، اور یہ دیوتا کی یاد میں کیسریا فلپی کا علاقہ تعمیر کروایا ہیرودیس بادشاہ نے، اور پین دیوتا کے لیے ان کا یہ ایمان تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ پین دیوتا کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں یا اس کی پوجا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مال مواشی، ہمارے ریوڑ محفوظ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے پین دیوتا کی یاد میں ہیرودیس نے کیسریا فلپی میں ایک مندر بنایا ہوا تھا جہاں لوگ آ کر پین دیوتا کی پوجا کرتے تھے تاکہ ان کے ریوڑ محفوظ رہیں۔ گاڈ آف لا پین دیوتا کو کہتے تھے، اور اس نام کا، اس علاقے کا نام کیسریا فلپی ہیرودیس نے اس لیے رکھا کہ اس وقت کا جو بڑا حاکم تھا اس کا نام کیسریا اتور تھا، اور وہ اس کے نام سے اس علاقے کو منسوب کیا۔ خدا یسوع مسیح خوشخبری کے طور پر اس علاقہ میں گئے، کیسریا فلپی کے علاقہ میں گئے، اور وہاں لکھا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال جو خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ابن آدم کو، یعنی مجھے کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کس طور سے جانتے ہیں؟ تو یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا بعض بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اور۔ لوگ خدا یسوع مسیح کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کہتے کہ وہ ہے جو اس وقت تعلیم دے رہا ہے اور خوشخبری کی منادی کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی تشبیہ دیتے تھے یا خیال کرتے تھے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تعلیم جو تھی وہ بڑی با اختیار تعلیم تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا؟ وہ بڑی آزادی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فقیوں اور فریسیوں کی طرح تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے تھے۔ وہ اس لیے لوگ خدا یسوع مسیح کو یہ جانتے تھے کہ یہ شاید یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پچھلے نبیوں میں سے ایلیا جو ہے یہ وہ ہے، ایلیا نبی۔ ایلیا نبی اس لیے کہتے تھے کہ خدا یسوع مسیح معجزے کرتے تھے، اور ایلیا کی زندگی سے چونکہ لوگ واقف تھے تو ایلیا بھی بہت سارے معجزات جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، ایلیا نبی نے بہت سارے معجزات کیے، اور وہ جو کہتا تھا ویسے خدا کرتا تھا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایلیا نبی ہے جو معجزے دکھاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ یرمیا ہے۔ یرمیا اس لیے کہتے کہ یرمیا نبی کو لوگ ایسے نبی جانتے تھے جو بڑا ہی خدا ترس تھا اور بڑا ہی نرم دل نبی اسے کہا جاتا ہے، یرمیا نبی کو۔ اور بائبل مقدس میں یرمیا نبی کے لیے ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے روتا، ان کی حالت کے لیے روتا، خدا کا کلام سناتا اور آ کر روتا رہتا کہ میری قوم نے بڑا گناہ کیا ہے، انہوں نے اپنے لیے شکستہ حوض تیار نہ کیے ہیں، میری قوم کے اندر شفا نہیں ہے، کیا ان میں کوئی روگ بنسان نہیں ہے۔ وہ روتا، زار زار روتا، ترس کھاتا، کیونکہ خدا یسوع مسیح بھی ترس کھاتے تھے۔ بائبل مقدس میں جہاں کہیں لکھا ہے کہ خدا ان کو خدا یسوع مسیح کو بھیڑ کو دیکھا اور ان کو ترس کھایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے دل میں وہ محسوس کرتے تھے لوگوں کے لیے، وہ درد محسوس کرتے تھے، اور لوگ اس لیے ان کو یرمیا نبی جانتے تھے کیونکہ وہ بھیڑ پر ترس کھاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا یسوع مسیح شاید نبیوں میں سے اور پھر خدا یسوع مسیح نے
دوسرا سوال کیا. دوسرا سوال کہ اس نے ان سے کہا, 15ویں آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, پھر اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. مسیح میں میرے عزیزو, کل شام کی عبادت میں ہم شمعون پطرس کے بارے میں سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, اور یہ بھی جان رہے تھے کہ وہ کس طور سے اس کو خداوند یسوع مسیح پر ہمیشہ سوال کرتا تھا. جو لوگ کل شام کی عبادت میں تھے تو وہ یہ سیکھ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ سوالات شاگردوں میں سے ایک ایسا شاگرد تھا جو خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتا, اور فوری اس کے اندر اتنے جذبات تھے کہ وہ فوری بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا. خداوند یسوع مسیح بھی اس سے گہری محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو میری بھیڑیں چرائے گا. یہاں اس نے جواب دیا, فوراً جواب دیا, اس کا نام لکھا ہے شمعون پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون برجونا. برجونا بر عبرانی زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں. وہ یونا کا بیٹا تھا, اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کا پورا نام یہاں لیا ہے کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے, اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. مسیح میں میرے عزیزو, بعض لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ آیت شمعون پطرس کے لیے کہی ہے کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. مسیح میں میرے عزیزو, دراصل بعض لوگ جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں یہ اس طرح آیت کا مطلب نہیں ہے. پطرس کو یونانی زبان میں دیکھیں تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ پطرس کو پیترو یونانی جو اصل زبان ہے اس میں کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے چٹان کا ٹکڑا یا پتھر کا ٹکڑا. اور پتھر کا ٹکڑا, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر کا ٹکڑا, اور میں تجھے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. پتھر کا ٹکڑا, خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا ہے کہ تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے, اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی طرف اشارہ کیا جس کا بائبل مقدس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پطرس کو ہی کہا گیا ہے کہ میں تجھ پر چٹان بناؤں. خداوند یسوع مسیح خود چٹان ہے, وہ خود ایسی چٹان ہے جس کو مہمانوں نے رد کیا لیکن وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا. میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ عزیزو, خداوند یسوع مسیح کا اشارہ اس اپنی طرف تھا کہ میں اس پتھر پر, یعنی جو وہ چٹان ہے, خود چٹان ہے, اس پر ایک کلیسیا بناؤں گا. مسیح میں میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح خود چٹان ہے, اور آپ اس بات کو سوچیں کہ کوئی بھی انسان جو فانی ہے, جو آج ہے اور کل نہیں ہوگا, خدا اس پر اپنی کلیسیا قائم نہیں کر سکتے ہیں. انسان بے ثبات ہے, اور ایسا شخص جو بھاگ جائے, ایسا شخص جو خداوند یسوع مسیح کا, یا ایسا انسان جو خداوند یسوع مسیح کا انکار کرے, اور ایسا انسان جو بار بار غلطی کرے, اس پر خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا قائم نہیں کر سکتا. دراصل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا. اسی میں میرے عزیزو, اگر کلیسیا آج تک قائم ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے جن پر کلیسیا قائم ہے. اگر انسان پر کلیسیا قائم ہوتی تو کلیسیا کا آج نام و نشان نہ ہوتا, کلیسیائیں
نہ آتی. دراصل خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اس پتھر پر، اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم رواح کے دروازے اس پر غالب لائیں گے. واقعی اس پر عالم رواح کے دروازوں نے غلبہ نہ پایا اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرے، لیکن عالم رواح کے دروازوں نے ان پر غلبہ حاصل نہ کیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. کلیسیا جس پر خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، تو مسیح میرے عزیزوں، کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اس کو آج سمجھنا ضروری ہے. کلیسیا کا مطلب سادہ سا جو لغت کی روح سے ہے وہ یہ ہے مسیحی لوگوں کی جماعت. لغت کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ کلیسیا کا مطلب ہے مسیح یسوع کے حواریوں کی جماعت. بائبل مقدس کی روح سے کلیسیا کا مطلب یہ ہے الگ کیے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ، ایماندار لوگ، خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ، اور ایسے لوگ جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، پرا کی کتاب میں جن کا نام لکھا ہوا ہے وہ کلیسیا ہے. اور جو کلیسیا خدا کے نام سے لکھی ہوئی ہے، جو کلیسیا خدا کے نام سے، اس کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، ان پر اگر مظالم بھی ڈھائے جائیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ہماری کتاب کو پڑھتے ہیں تو رومی حکومت نے خداوند یسوع مسیح کے سارے شاگردوں کو اور ان نئی کلیسیا کو، ابتدائی کلیسیا کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک شہیدان کارتھج، شہیدان روم، اس میں جو ابتدائی کلیسیا کے مسیحی لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کی داستانیں درج ہے، لیکن وہ مسیح پر، چٹان پر جو کلیسیا قائم کی جاتی ہے وہ کبھی نہیں مٹتی، وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. مسیح میں میرے عزیزو، دور حاضر کی بات کریں تو دور حاضر میں بھی ایسے ہی حالات ہیں. دور حاضر میں بھی کرسچنز کے لیے، مسیحیوں کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان پر وہ 95C کا قانون جیسا لاگو کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مسیحوں کی عزتوں کو جلایا جا رہا ہے، بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، گھروں کو جلایا جا رہا ہے. لیکن جو کلیسیا مسیح کے نام پر قائم ہے، جو اس چٹان پر قائم ہے، جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. وہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو اپنی زندگیوں سے جلال دیتی ہے. یوحنا کی انجیل کو پڑھیں، ایک آیت اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے. خدا یسوع مسیح ہمیں کثرت کی زندگی دینے آئے ہیں، وہ مار ڈالنے نہیں آئے ہیں. متی کی انجیل کے 5ویں باب کی اگر ہم 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے مبارک بادیوں میں بڑی خوبصورت آیت ہمیں سکھائی ہے، اور ہمارے بھائی نے آج دوران دعا بھی اس آیت کو دوبارہ سے پڑھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوں گے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. آسمان پر ہمارا اجر بڑا ہے. اگر مصیبتیں ہیں، اگر پریشانیاں ہیں تو ہم اس سے نہ گھبرائیں، اور مصیبتوں پر ہر وقت، ہر دور میں یہ مصیبتیں نہیں. مکاشفہ کی کتاب
اور اس کا 10واں باب اور اس کا دوسرا باب 10ویں آیت، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم نے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمیں یہ دکھ اٹھانے، یہاں 10 دن سے مراد تھوڑا عرصہ، تھوڑا وقت ہمیں ان مصیبتوں سے گزرنا ضرور ہے، لیکن اس کا اجر بڑا ہے۔ کیا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمیں زندگی کے تاج کو حاصل کرنا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ہندوستان انگلینڈ کی ملکہ تھی، تو وہ اس کی عمر 18 سال تھی جب اس کو ملکہ بنایا گیا، اور اس کے سر پر جو تاج رکھا گیا تھا وہ پوری دنیا سے ہیرے جواہرات مہنگے لا کر اس کے سر پر رکھے اس کا تاج بنایا گیا۔ اور اگر آج کی جو ملکہ ہے ان کو دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے مہنگا تاج ان کے سر پر ہوتا ہے، لیکن جو مسیحوں کو تاج ملنے والا ہے وہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے، تو زندگی کا تاج جس کی قدر و قیمت اس دنیا میں ماپ نہیں سکتے ہیں، جان نہیں سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم اس واقعہ کو دیکھیں جو خروج کی کتاب کے 30ویں باب میں ہے کہ مقدس موسیٰ اس جھاڑی کے پاس گیا جو جل تو رہی تھی لیکن بھسم نہیں ہو رہی تھی، تو وہ جب پاس گیا تو خدا نے آواز دے کر اسے کہا اپنی جوتی اتار اور کہ اس میں موجود ہوں۔ وہ جب پہنچا تو اس نے خدا کی آواز کو سنا، اس سے باتیں کی۔ یعنی جس کلیسیا میں، جس خاندان میں مشکلات اگر ہو، آگ لگی بھی ہو، تو وہ اس کلیسیا کو بھسم نہیں کر سکے گی کیونکہ ان میں مسیح رہتا ہے۔ اگر ہمارے خاندانوں میں مسیح ہے، اگر ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری کلیسیا میں مسیح رہتا ہے، دکھ اور تکالیف کتنی بھی کیوں نہ ہو وہ ہمیں بھسم نہیں کر سکتی ہیں، مار نہیں سکتی ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہارا اجر بڑا ہے۔ ہمیں اس بڑے اجر کو حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے خدا ان کے قدموں میں آنا ہے، اس کے ہو کر رہنا ہے، اس کے خون سے دھلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دکھ اور تکلیفیں ہمیں پریشان نہ کریں بلکہ خدا ہمیں سرفراز کرے۔ خدا آپ کو اس زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ ہم اپنے سروں کو خدا Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.